अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मौलाना इलियास कादरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, दावत इस्लामी के सरबराह हैं और हमारे भी पीर मुर्शिद रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो सर के दर्द वाली और दांत के दर्द वाली, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब सर का दर्द हो तो सर के ऊपर हाथ रखें और कहें दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। वो इस तरह का वो दम था। और दूसरा, दाढ़ के दर्द के बारे में भी वो बताते हैं कि अगर दाढ़ में दर्द है तो दाढ़ को पकड़ के आप कहें कि 4 कमाएं 32 खाएं, एक को छोड़ को एक न जाए, कोई इस तरह का दम था। तो वो अपनी जो है ना, वो ये दम के बारे में अपनी करामात बता रहे थे कि मैं बाल दफ़ा दम नहीं भी किया करता था तो लोग जो है ना वो ठीक हो जाते थे। उनकी ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है। सबसे पहले आप उनकी ये वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं छोटी सी आपसे अर्ज करता हूँ। पहले ये आप उनकी वीडियो देखें। मैं पहले बहुत दम करता था, खासकर सर पे। और एक वक्त वो आया था मेरा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, खाली सर पे हाथ रख के सर ठीक हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इस्लामी भाई बोलते थे हमारा सर ठीक हो गया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता था। तो ये शायद फितरी निज़ाम है कोई कि अमल करते 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 उसमें अल्लाह पाक तासीर पैदा फरमा देता है। तो दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़ें दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दें। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। अच्छा, ये वो मन्नण वाले जो है ना, इनके काम की बातें। बाद लोग बोलेंगे कि ये क्या मतलब क्या, तो फिर ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 शायद दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती 32 को। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फ़ायदा करेगा। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी दामत बरकातहुमुल आलिया व हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी आपने ये वीडियो मुलाहज़ा की है। अब आपने जो भी इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि करोड़ों लोगों के ये रूहानी पेशवा हैं, पीर व मुर्शिद हैं, इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, इतना बड़ा ये चैनल चला रहे हैं, आलमी सतह के ऊपर जो है ना ये पीर व मुर्शिद हैं। दावत इस्लामी की पूरे आलम में जनाब धूम मची हुई है, लेकिन हज़रत साहब को ये भी पता नहीं है कि कहीं भी जिस्म के अंदर अगर दर्द है तो उसका बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज है। मौजूद हैं, अहादीस हैं, एक हदीस भी नहीं है, कई अहादीस हैं और बड़ी जामे हदीस हैं और सही हदीस हैं, सही इसनाद के साथ हदीस मौजूद हैं। लेकिन हज़रत साहब ने अहादीस के ऊपर अपने टोटके और अपने बाबू के टोटकों को तरजीह देकर ये साबित कर दिया है कि हम आशिक रसूल सिर्फ नाम के हैं। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ?
عرض یہ ہے کہ علاج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مریض کو وہ بتایا جاتا ہے کہ جو بہترین علاج ہو، جو بہتر علاج ہو۔ اب آپ کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، درد کے علاج موجود ہیں، لیکن آپ اگر لوگوں کو ٹوٹکے بتاتے ہیں تو کیا ایمانداری سے بتائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے یا آپ کو اپنے بابو سے محبت ہے؟ اب ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو غصہ بڑا جلدی آتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حق بات کو سننے کے بعد بجائے اپنی اصلاح کرنے کے گالی گلوچ، لڑنا جھگڑنا، گستاخ کے فتوے لگانا، بد مذہب کے فتوے لگانا، تو ان کے کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ فوراً بھائی آپ یہ سوچیں کہ جناب کروڑوں لوگوں کے روحانی پیشوا کو حدیث کے اندر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دم کا علاج کیا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ لیں جی، یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5700۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پچنا لگوایا تھا۔ یہ پچنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا۔ اب دیکھیں آپ کہ سر کے درد کا علاج خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، تو اب بھی آپ اگر لوگوں کو دادا صاحب کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات والا ٹوٹکا بتا کے سر درد کا علاج بتاتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ سراسر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے آپ عاشق رسول ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، ایک طرف سے آپ احادیث بھی نہیں لوگوں کو بتاتے، احادیث کے مقابلے میں ٹوٹکا بتاتے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میں درد ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنے لگوائے تھے، تو یہ کتنا زبردست قسم کا علاج ہے۔ آج بھی دنیا جو ہے نا وہ پچنے لگوا رہی ہے، آپ دیکھیں ہیں جناب جگہ جگہ پہ حجامہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اگر لوگوں کو سر درد کا علاج بتانا چاہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والا علاج بتا دیتے جو انہوں نے خود کیا ہے۔ اگر وہ بھی آپ کو نہیں پتا تھا تو پھر آپ حدیث کھول کے اس کے اندر سے جو دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں آپ وہ بتا دیتے۔ لیں جناب، درد کے متعلق ایک اور حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 2002 آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی تھی، جو انہیں اس وقت سے ہوتا تھا جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ لیں جناب، درد کے متعلق ایک اور حدیث بھی مسلم شریف کی پیش خدمت ہے، لیکن آپ نے پھر وہی ٹوٹکوں پہ زور رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ لوگوں کے امیر ہیں اور بہت ساری دنیا کے جناب باپا جانی ہیں، آپ کو یہ مناسب نہیں کہ آپ احادیث کے مقابلے میں ٹوٹکے بتائیں۔ ہمیشہ جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ چیز بتائی جاتی ہے جو بہتر سے بہتر ہو۔ اگر کسی کو علاج بھی بتانا ہوتا ہے تو اچھے سے اچھا علاج بتایا جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ بہتر چیز کو چھوڑ کے ایک ٹوٹکا بتا رہے ہیں۔ یہ اگلی حدیث ہے جی ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2080۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت مجھے ایسا درد تھا کہ لگتا تھا وہ مار ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے داہنے ہاتھ سے 7 مرتبہ درد کی جگہ چھوؤ اور یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قوتہ و سلطانہ من شر ما اجد، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت اور طاقت کے وسیلے سے اس تکلیف کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے۔
میں نے ویسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ چنانچہ میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسروں کو یہ دعا پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں کتنی بہترین حدیث ہے، اور اس طرح کے مشورے دینے چاہیے عوام کو، نہ کہ داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ اب دیکھیں نا ان کے جو ہے نا وہ ان کے جو مریدین ہیں، خاص کر ان میں چند علماء ایسے ہیں، وہ 24 گھنٹے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ان کو علمی بات بتا دے، کوئی ان کو سچی کھری بات بتا دے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ایک گالیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک نام حضرت مولانا محمد سمر عباس اطاری قادری حافظ اللہ بھی ہیں، جو صبح شام انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جناب گالی گلوچ لے کر چڑھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ گستاخ ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ قادیانی ہے، وہ مرزائی ہے، وہ جاہل ہے، پتہ نہیں کون کون سے فتوے جو ہے نا وہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب کبھی آپ ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، اپنے پیر و مرشد سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے۔ وہ جو کروڑوں لوگوں کو جناب مدنی مذاکرے میں بیٹھ کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ ان کی میرے خیال میں تعلیم ہی مڈل ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ میٹرک ہوں گے۔ اور پھر آپ ذرا حوصلہ رکھیں اور ان سے کبھی پوچھ لیں کہ حضرت قرآن حکیم جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر صرف اس لیے اتارا گیا کہ یہ انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ تو آپ اگر آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے کیوں نہیں کرتے؟ ایمانداری سے بتائیں کہ کبھی انہوں نے مدنی مذاکرہ جو وہ پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر کبھی قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہے؟ نہیں۔ کبھی احادیث کی کتاب کھول کے آگے رکھ کے بتائیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ٹوٹکوں کے اوپر گزار رہے ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں الٹا وہ لوگوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں۔ ٹوٹکوں کی جگہ ہمیں حضرت آپ حدیثیں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ گپے سنانے کی بجائے ہمیں قرآن کیوں نہیں سناتے؟ تو یہ آپ ان سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ اگر کوئی میرے جیسا بندہ آ کے کوئی بات کر دے۔ ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات ہم کر دیتے ہیں تو ہمارے اوپر فتوے لگانے کی بجائے جو آپ کے علماء غلطیاں کر رہے ہیں ان کو جھنجھوڑیں۔ اگر وہ سچی کھری باتیں کریں گے تو ہم جیسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے یہاں آ کے بیٹھنے کی، آپ سے عرض کرنے کی؟ تو میرے بھائی اس طرح کا کام نہ کیا کریں۔ یہ دو ٹوٹکے انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بتائے ہیں، اور کیوں بتائے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق رسول بھی ہیں۔ تو کیا وہ واقعی عاشق رسول ہیں؟ اگر وہ عاشق رسول ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ آپ یہ 2-3 دعائیں ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔